आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। शहबाज शरीफ हुकूमत के पहले साल में ही शदीद माशी चैलेंजेस की जकड़ में है। सियासी अदम इस्तेहकाम, एग्जीक्यूटिव और आला अदलिया में टकराव, माशी मुश्किलात और IMF की हिदायत, गोया मसाइल ही मसाइल हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पर लाजिम है कि वो कौम को बाकायदा बताएं, उनको तैयार करें और मुतनब्बे करें, क्योंकि 10 दिन बाद 1 जुलाई से नए बजट पर अमल दरामद के बाद आवाम के छक्के छूटने वाले हैं। खाने पीने समेत तमाम अशिया कम अज़ कम 30% महंगी होने जा रही हैं। जी हाँ, नए बजट हर चीज़ पर 18% GST लाया है और हर चीज़ पे 18% GST लग गई है। कस्टम ड्यूटीज़ और फेडरल एक्साइज ड्यूटी में भी इजाफा हो गया है, जिसके बाद आटा, चीनी, चावल, दालें, घी, कुकिंग ऑयल, खुश्क दूध, टेट्रापैक दूध, चिकन, अंडे सब महंगे होंगे। रोज़मर्रा इस्तेमाल के साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू, वॉशिंग पाउडर की कीमतें बढ़ेंगी। सितम ज़रीफ़ी यह है कि हुकूमत ने दवाओं, किताबों और स्टेशनरी आइटम्स को भी 18% GST से नहीं बख्शा है। टैक्सेस के अंबार के बाद अब एक मुतवस्सित तबके के लिए एक पाकिस्तानी घराने के किचन का माहाना खर्चा औसतन 30% बढ़ जाएगा। पहले जिस घराने में 40,000 रुपये माहाना की ग्रोसरी या माहाना राशन आता था, वह 50,000, 55,000 रुपये में आएगा। और ये सिर्फ किचन का खर्चा है। बिजली, गैस, ट्रांसपोर्ट, इलाज व मुआलजा और बच्चों की तालीम का खर्चा अलहदा है। हमने सेल टैक्स में इजाफा किया है और जो वापस ली हैं एग्जम्पशंस, उसके नतीजे में जो आम खाने पीने की चीज़ों से लेकर बहुत सी और मसनूआत जो लोगों की ज़रूरियात में आती हैं, उसमें भी अपना इजाफा होगा। हमने 60 रुपये से 80 रुपये पेट्रोलियम लेवी में भी इजाफे की IMF से बात की है। इसका ट्रांसपोर्टेशन पे, इसका हर एक चीज़ पे, रनिंग कॉस्ट पे भी आएगा और अल्टीमेटली ये अशिया भी बढ़ेंगी। हमारे अफराते ज़र है, उसको बढ़ाने में ये कॉस्ट पुश फैक्टर जो है ये बहुत ही खतरनाक हद तक बढ़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई बढ़ाएगा। आपने कहा एग्जेम्पशंस हटा रहे हैं, जीरो रेटिंग्स हम खत्म कर रहे हैं, तो जहां भी टैक्स का एलिमेंट आएगा, क्योंकि सेल टैक्स जो है ना पासिंग ऑन है, वो जाता है एंड कंज्यूमर पे। वो आदमी जो पहले ही बोझ तले दबा हुआ था, जिसकी सैलरी और आमदन इतनी कम थी, उसको जो है सेल टैक्स मद में 18% का इजाफा हो जाएगा। ये जो बजट आया है, इट इज एन इन्फ्लेशनरी बजट। ये विद द 20 रुपीज पेट्रोलियम लेवी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वीट को असर करता है। हर चीज, सब्जी वब्जी, सब की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया है। एक्सेल लोड की वजह से ऑलरेडी 40% बढ़ गया है। नए बजट में हॉस्पिटल्स को सर्जिकल आलात और मेडिकल सप्लाईज पर भी टैक्स इस्तिस्ना खत्म करके 18% GST की जकड़े में लाया गया है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल और लेबॉरेटरीज के बिल में भी इजाफा यकीनी होगा। बजट में हुकूमत ने 435 अरब रुपए के टैक्स छूट खत्म की है और GST के जरिए 4,900 अरब रुपए जमा करने का तखमीना लगाया है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में चेयरमैन FBR अब्दुल वाला दो टोक अंदाज में कह चुके हैं कि नए बजट में जनरल स्टोर्स पर दस्तियाब तमाम एशियाई खुर्द-ए-नूश पर 18% GST लगेगा। एक आम आदमी के लिए परेशान कुल बात तो ये भी है कि नेपरा ने बिजली फी यूनिट 5 रुपये 72 पैसे फी महंगी कर दी है और ये फी यूनिट महंगी हुई है और ये इजाफा सालाना और सहमाही एडजस्टमेंट के अलावा है। 1 जुलाई से घरेलू और कमर्शियल सार्फिन की बिजली महंगी होने से डिस्कोस को 485 अरब रुपए की आमदन होगी, जबकि सर चार्जेस, टैक्सेस, ड्यूटीज़ वगैरह शामिल होने के बाद औसतन बिजली का टैरिफ 70 रुपये फी यूनिट होने जा रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि माशी इक़दामात और वफाकी बजट का तयन IMF से मुज़ाकरात की रोशनी में किया गया है। बजट इजलास के बाद हमें इंटरव्यू में उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की थी कि जुलाई के आगाज़ में नया स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। We are very aligned with what the discussions that we have had with IMF जब वो 8-10 रोज़ों के लिए थे। ये जो बजट था, this was an important milestone in our journey, क्योंकि जो भी उनके साथ बातचीत हुई उनमें से इन चीज़ों को इस बजट में भी रिफ्लेक्ट होना था। This was an important milestone जिसको वो रिव्यू करना चाहेंगे। उसके अलावा हमारी कुछ उनके साथ गुफ्तगू चल रही है कुछ और पहलुओं पे भी। तो ये जो वर्चुअल मुज़ाकरात हैं इस वक्त चल रहे हैं, एंड आई थिंक these will continue during the month of June। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद पूरी है, चूँकि एक मुस्बत पेशरफ्त हो रही है, कि by early July we should be looking at the broad contours of a staff level agreement इंशाल्लाह। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने भी अपने एक बयान में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के पेश करदा बजट को IMF मुज़ाकरात से हम आहंग करार दिया है।
یہ بات بالکل درست ہے کہ حکومت پر 12,970 ارب روپے تک ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے IMF کا دباؤ تھا، جو شاید اب بھی ہے، لیکن معنی خیز بات یہ ہے کہ بجٹ کے 2 دن بعد ہی شہباز شریف حکومت نے صنعتوں کو انرجی پیکج کے تحت بجلی 10 روپے 70 پیسے فی یونٹ سستی کی۔ یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ حکومت نے کھربوں روپے کمانے والے زرعی شعبوں کو کیوں ٹیکس چھوٹ برقرار رکھی۔ پاکستان میں GDP کا 22% حصہ یعنی 66 ارب ڈالر کی زرعی معیشت ہے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ تقریباً 18,000 ارب روپے کی اس زرعی سیکٹر کو اس ٹیکس سے معاف کر دیا گیا ہے، جبکہ نئے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کا خون نچوڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر تسلیم کر چکی ہیں کہ ہم جاگیرداروں پر ٹیکس نہیں لگاتے بلکہ ٹیکس دینے والوں پر ہی بوجھ ڈالتے ہیں۔ بہرحال عید الاضحیٰ کے اس پرمسرت موقع پر ہم یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ نیا بجٹ ایک عام آدمی کے لیے کسی ریلیف کے بجائے مہنگائی، تنگ دستی اور معاشی مشکلات کا پیغام لایا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ یہ مہنگائی اور 20.5% کی شرح سود ہے۔ اس پوری صورتحال میں یہ بجٹ اور اس بجٹ کے مندرجات، کیا اس سے بہتر بجٹ ممکن تھا؟ کیا حکومت نے صحیح فیصلے کیے؟ یہ جاننے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے 2 بہت ہی معتبر سیاستدانوں کو کہ اگر اس بجٹ کا حوالہ ان کے ہاتھ میں ہوتا یا اس وقت بھاگ دوڑ ان کے ہاتھ میں ہوتی تو وہ کیا مختلف کرتے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر اعظم، اور ڈاکٹر مفتاح اسماعیل، سابق وزیر خزانہ، 2 مرتبہ پاکستان کے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں۔ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم ہوتے جناب شاہد خاقان عباسی اور وزیر خزانہ ہوتے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل تو یہ بجٹ کس طرح سے کتنا مختلف ہوتا۔ اب ایسا پہلے آپ یہ فرمائیے گا کہ اگر باغ دوڑ آپ کے ہاتھ میں ہوتی اور یہی صورتحال ہوتی، یہی ہمیں IMF کے پروگرام کا درکار ہوتی، یہی پس منظر ہمارے نمبرز، ہمارے فنڈامنٹلز یہی ہوتے، تو آپ کا بجٹ جو ہوتا یا آپ کی جو ہدایات ہوتی وہ اس بجٹ سے کس طرح سے مختلف ہوتی، جو کہ ثابت کرے کہ اس بجٹ میں غلطیاں ہیں؟ دیکھیں، یہ بجٹ جو ہے یہ پاکستان کے عوام کو بھی غریب کرے گا اور حکومت کو بھی غریب کرے گا۔ اس لیے آپ نے فنڈامنٹلز کی بات کی ہے، تو فنڈامنٹلز کو چینج کرنے کی ابتدا آپ نے کرنی تھی۔ یہ نئی حکومت آئی ہے، جیسے بھی آئی ہے، لیکن ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ جو پرانے ہمارے جو طریقہ کار تھا بجٹ کا، اس سے ذرا ہٹ کر آپ بنیادی تبدیلیاں کرتے، جس میں سے سب سے بنیادی تبدیلی یہ ہے کہ آپ نے ہر شہری کو ٹیکس نیٹ کے اندر لانا ہے، آپ نے اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے اور ہر شخص کو ٹیکس کے اندر لانا ہے۔ جو اس دفعہ حکومت نے ٹیکسز لگائے ہیں اضافی، میں اضافی ٹیکس کی بات کر رہا ہوں، وہ 15,000 روپیہ فی کس ہیں، یعنی پاکستان کا ہر بچہ، بوڑھا، جوان، مرد، عورت جو ہیں وہ 15,000 روپیہ فی کس ٹیکس پچھلے سال سے زیادہ ادا کریں گے۔ اور اس کے بعد جو آپ قرضہ لیں گے وہ ہر شہری کو 20,000 روپیہ فی کس اضافی مقروض کرے گا۔ اور یہ جو قرضہ آپ لیں گے اس دفعہ بجٹ کو بیلنس کرنے کے لیے، جو نمبر خود انہوں نے چھوڑے ہیں، یہ تقریباً 1,000 ارب کی سود اگلے سال مزید بڑھا دے گا۔ تو آپ نے اس بجٹ کے اندر ان چیزوں کی اصلاح کی ابتدا کرنی تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پہلے دن ہی ہر چیز کی اصلاح ہو جائے گی، لیکن آپ نے ابتدا کرنی تھی۔ آپ نے کوئی بھی ایسی بات بجٹ کے اندر نہیں ہے جو ملک کے فنڈامنٹلز کو چینج کر سکے، یہ بنیادی بات ہے۔ تو مفتاح اسماعیل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی بجٹ پروپوزلز جو ہوتی ہیں، جو بھائی صاحب نے بات کی ہے، اس سے کیا کیا نقصان ہوگا؟ یہ تو کہنا آسان ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ 15,000 فی کس جو ہے وہ ہر شخص پہ پاکستانی کا پہ قرضہ بڑھ جائے گا، اور مصائب و مشکلات کا ہم نے بڑا احاطہ کیا ہے، لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے فنڈامنٹلز ہیں، دوسری جانب ہمارے پاس IMF سامنے کھڑا ہے، ہمیں اپنے ریونیوز میں اضافہ کرنا ہے، 12,900 ارب روپے کے ریونیوز کرنے ہیں۔ آفٹر آل یہی کیا جائے گا، تو حکومت نے پہلے تو یہ کیا کہ جو کنسیشنز تھے وہ ختم کیے ہیں، جو برات تھی وہ ختم کیے ہیں، اس کو پلگ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس طرح سے اس سفر کا ایک طرح سے آغاز کیا، اور جس کی بنیاد پہ موڈیز کہتا ہے کہ ہاں بڑا اچھا کیا آپ نے، اور شاید اب آپ کے لیے IMF پروگرام لینا آسان ہو جائے گا۔ آپ IMF پروگرام بھی لے لیتے اور اس مصیبت میں قوم کو نہیں ڈالتے، وہ کیسے ممکن ہوتا؟ کامران بھائی دیکھیں، ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت مشکل میں ہے، قوم کو قربانی دینی ہوگی، ٹھیک ہے، تو آپ نے ٹیکس بڑھا دیا، تنخواہ دار طبقوں پہ ٹیکس بڑھایا آپ نے، 5 لاکھ روپے والے کے اوپر بھی 22,500 روپے فی ماہانہ ٹیکس بڑھایا، اور 20 لاکھ کمانے والے کے اوپر بھی 22,500 روپے فی ماہانہ ٹیکس بڑھایا۔ چلیں ٹھیک ہے، وہ بھی ہم ایک سیکنڈ کے لیے مان لیتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ عوام نے تو قربانی، آپ عوام سے تو دلوا رہے ہیں، کیا آپ نے قربانی دی
کیا حکومت اس بجٹ کے اندر 75 بلین روپے MNAs کے پروجیکٹ کے لیے رکھے ہیں؟ آپ ایک پر طرف آپ ہارٹ میں اسٹینٹ لگنے کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں، دوسری طرف MNAs کو 75 ارب روپے دے رہے ہیں، یہ کون سا انصاف ہے؟ مگر مصطفیٰ بھائی دیکھیں نا، یہ ایک پاپولس بات ہے، کیونکہ یہ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ 75 ارب روپے MNA کو بانٹ دیے جاتے ہیں، وہ اپنی جیب میں رکھتے ہیں. بہرحال یہ اس کے لیے ڈیولپمنٹ پلانز ہوتے ہیں، اس کے لحاظ سے allocation ہوتی ہے. میں آتا ہوں سر، آپ بھی جانتے ہیں کہ کس طرح کے ڈیولپمنٹ پلانس ہوتے ہیں. اس وقت ہم لاسٹ ایئر 1200 ارب روپے کا PSDP کا پیکج تھا، اس کو ہم 1400 روپے لے گئے. 100 ارب روپے ہم کہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کریں گے اور 200 روپے SOEs سے کروائیں گے، اسٹیٹ اون کمپنیز سے. کیا اس ملک کے اندر اس وقت ہم یہ متحمل تھا کہ معیشت ہماری کہ ہم اتنے پیسے خرچ کریں؟ کیا یہاں پہ 200-300 ارب روپے کی کٹوتی نہیں لگا سکتی تھی حکومت؟ بالکل لگا سکتی تھی. پھر آپ آئیے کرنٹ ایکسپینڈیچرز پہ، میں ایک طرف چھوڑ رہا ہوں ڈیٹ سروسنگ کو، وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں. 24% سے کرنٹ ایکسپینڈیچر بڑھا ہے، یعنی کہ اکارڈنگ ٹو انفلیشن، حالانکہ اب انفلیشن نیچے آ رہا ہے. تو کیا حکومت کو پوری حکومت کے اندر یہ کہیں جگہ نہیں ملی جہاں پہ پیسے بچا سکتے تھے؟ کہیں پر بھی نہیں ملی. آپ نے بات کری تھی کہ ہم پینشن کی ریفارم کریں گے، لیکن آپ نے 1000 ارب روپیہ رکھا ہے، تو بھائی کر لیتے ریفارم تھوڑی سی. مطلب اب یہاں پہ پینشن میں یہ ہے کہ ایک صاحب جو بیوروکریٹ ہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کو ان ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن ملتی ہے، ان کے انتقال کے بعد بیوہ صاحبہ کو پیسے ملتے ہیں، ان کے انتقال کے بعد انمیرڈ ڈاٹر کو ملتا ہے، وغیرہ وغیرہ. آپ نے تھوڑی سی ریفارم بھی نہیں کری، اور اگر آپ نے ریفارم کر رہے تھے تو آپ نے پورے کے پورے پیسے رکھ دیے. آپ نے ہر منسٹری کے مطلب اس طرح کے پیسے بڑھائیں. تو مجھے ایک طرف تو نظر آ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قوم آپ قربانی دیں، اور خاص طور پر مڈل کلاس وغیرہ کا قربانی دے، اور آپ نے کہا کہ دودھ بھی مہنگا ہوگا وغیرہ وغیرہ. لیکن دوسری طرف آپ نے کیا قربانی دی؟ آپ بھی تو قربانی دیں نا. اگر دیکھیں سر، لیڈرشپ ہوتی ہے کہ یو لیڈ فرام دا فرنٹ. آپ نے کیا قربانی دی؟ پہلے آپ کو اپنا وہ کہنا تھا کہ یار میں منسٹریاں کم کر رہا ہوں، بات بڑی ہوتی تھی، کر دیتے. ایک منسٹری کیوں نہیں کم کری؟ یہ تو بلاول بھٹو صاحب بھی کہتے تھے کہ منسٹری کم کری. پھر سر ایک منٹ، ایک سیکنڈ کے لیے، کہ آپ نے منسٹری، آپ 3 مہینے پہلے حکومت آئی تھی، اور یہ آپ کو پتا ہے کہ میں 16-17 سے یہ بات کر رہا ہوں، شاہد صاحب بات کر رہے ہیں، اپوزیشن میں بھی ہم یہ بات کرتے تھے کہ جب تک آپ NFC کو ٹیکل نہیں کریں گے، جب تک آپ NFC کو ٹیکل نہیں کریں گے، ملک کے پاکستان معیشت مسئلے سے نہیں نکلے گا. آپ کے 10 سال کے اندر بجٹ تیزی سے بڑھ رہا ہے، ڈیفیسٹ یہ، اور جتنا وقت نکلے گا اتنا اور تیزی سے ڈیفیسٹ بڑھے گا. آپ نے NFC ایوارڈ کی کمیٹی نہیں بنائی، 4 میں سے 3 صوبے تو آپ کی حکومت میں بیٹھے ہوئے. آپ نے ایک بات نہیں کری، پراپرٹی کے اوپر ٹیکس نہیں لگا سکتے سر، ایگریکلچر کے اوپر پراپرٹی پہ کیپٹل گین ٹیکس وغیرہ بڑھا ہے. نہیں سر، پراپرٹی کے اوپر بیچنے پہ کیپٹل گینز ٹیکس لگایا. ہم پراپرٹی ٹیکس اس کو بولتے ہیں کہ جب ہر سال آپ 1% 2% لیں ان لوگوں کی جن کو آپ یہ چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں. تو سر آپ نے مطلب یہاں پہ لوگوں کی، آپ بھی جانتے ہیں، ہزاروں ایکڑ کی اراضیاں ہیں، زرعی اراضیاں، سینکڑوں ایکڑ کی زرعی اراضیاں ہیں، کہ پورے پاکستان میں ایگریکلچرس کو ٹیکس نہیں دینا چاہیے. اور اس کے بعد یہ بھی پتہ ہے آپ کو کہ یہ چور دروازہ ہے کہ لوگوں کی انکم نہیں ہوتی اتنی ایگریکلچر سے، وہ ایگریکلچر انکم دکھاتے ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شاہد صاحب نے بات کی کہ جو کورس کریکشن تھا وہ نہیں ہوا. باقی تو لیکن شاید یہ بتائیں نا کہ ہمیں تو ہر صورت میں IMF پروگرام چاہیے، اور IMF پروگرام ہمیں لینے کے لیے ظاہر ہے کہ ٹیکسز بڑھانے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ بات ہوئی ہے، آپ نے بھی فرمایا اور ابھی مفتاح صاحب نے تفصیل سے بتایا، ہم ایگریکلچر کو کر سکتے ہیں، ہم اور گورنمنٹ اپنے ایکسپینڈیچرز کم کر سکتی ہے، یہ ساری چیزیں کر سکتی ہے. آپ یہ بتائیے، کیونکہ باہر سے بیٹھ کے کرنا ظاہر ہے کہ گفتگو کرنا شاید آسان ہوتا ہے، کیونکہ حکومت کو مختلف ویسٹڈ انٹرسٹ کو سرو کرنا ہوتا ہے. یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، ایک ویک گورنمنٹ ہے، اس کے اور پش اور شوز ہیں، بہت سارے اس کے مسائل ہیں. آپ جس سے بہت اچھی طرح سے آگاہ ہیں، کوئی سیاسی گورنمنٹ، کوئی کمزور حکومت، کوئی مائنورٹی گورنمنٹ جو ہے، کیا وہ متحمل ہو سکتی ہے اس قسم کی ریفارمز کی جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں، جو کہ مفتاح صاحب نے ذکر کیا؟ کامران بھائی، ماضی میں آپ کے پاس سپیس ہوتی تھی، آپ ان معاملات کو ڈیفر کر سکتے تھے. یہ جو آپ نے کہا کہ ویسٹڈ انٹرسٹ کو سرو کرنا ہوتا ہے، یہ بھی آپ کر لیتے تھے. اب وہ گنجائش آپ کے پاس نہیں رہی. ابھی جو مفتاح صاحب نے 75 ارب کے MNA ڈیولپمنٹ فنڈ کی بات کی ہے، یہ فی حلقہ کیا ملے گا، یا خود ہی حساب لگا لیں، 50 کروڑ، یہ چند کروڑ روپے ہیں. لیکن اس کا جو سود آپ اگلے سال ادا کریں گے وہ 20 ارب ہوگا، اور ملک کے قرضے میں اضافہ ہوگا. تو آپ نے جو ویسٹڈ انٹرسٹ کو اب آپ سرو نہیں کر سکتے، اب آپ نے مشکل فیصلے کرنے ہیں. IMF پروگرام سے بڑھ کر آپ کو فیصلے کرنے ہیں کہ آپ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ مزید کم ہو. یہ آپ کا کام تھا. آپ نے جو ٹیکس ادا کر رہا ہے اس پہ اضافی ٹیکس لگا دیا.
آپ کو جانا چاہیے تھا ان لوگوں کے پیچھے جو ٹیکس ادا نہیں کرتے یا جو ٹیکس پے کرنا افورڈ کر سکتے ہیں، ان کے پیچھے آپ کو جانا تھا۔ اب یہ آپ 20 روپے کی لیوی لگی ہے، یہ 400-450 ارب اضافی ٹیکس لگ گیا۔ جو آدمی بھی ٹرانسپورٹ استعمال کرتا ہے یہ اس کی جیب پر لگے گا۔ جو آپ نے جی ایس ٹی بڑھایا ہے یہ ہر شخص پہ لگے گا۔ جو آپ نے پہلے ہی بتا دیا، جو چیز آپ خریدیں گے گھر کے لیے اس پہ 1% آپ کو اور دینا پڑے گا۔ تو آپ کو تو ان شعبوں کے پیچھے، ان لوگوں کے پیچھے، ان اداروں کے پیچھے جانا تھا جو ٹیکس ادا نہیں کر رہے، وہ آپ نے نہیں کیا۔ یہ بنیادی خرابی ہے۔ آپ آئی ایم ایف کی جو ریکوائرمنٹس وہ آپ نے نیگوشیٹ کرنی ہوتی ہیں۔ آئی ایم ایف کیا کہتا ہے جی آپ نے ٹیکس اتنا کلیکٹ کرنا ہے مزید، کس طرح کلیکٹ کرتے ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے اس کو بہتر طریقے سے کرنا تھا، ایک نئے طریقے سے ان لوگوں کے پیچھے جائیں جو نہیں دیتے۔ آپ نے وہی پرانا طریقہ اپنایا جو ماضی میں اپنایا گیا ہے۔ تو مفتی صاحب اس میں اصل بات تو یہ ہے کہ جو ریونیو ہم نے جمع کرنا ہے، بیسک بات تو یہ ہے کہ آمدن اور ایکسپینڈیچرز کے فرق کو کم کرنا ہے۔ آمدن بڑھانی ہے، ریونیوز بڑھانا ہے۔ ریونیوز بڑھانے کا کام ایف بی آر کا ہے۔ ایف بی آر کی جو پہچان ہے، جو ایف بی آر کا مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ایف بی آر ہی پھر یہ بجٹ پروپوزل بنانے میں آپ کی مدد کرتی ہے۔ جو آسان ترین طریقہ ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دیتی ہے کہ یہ طریقہ یہاں سے یہ آپ کے ہو گئے 12,900، وہی انہوں نے کیا۔ لیکن دیکھیں ایزیئر سیڈ دین ڈن۔ یہ ایف بی آر کی ریفارمز، 2 بار آپ وزیر خزانہ رہے ہیں، ایک بڑے طویل عرصے کے لیے ڈار صاحب وزیر خزانہ، 2 بار وزیر خزانہ تو ابھی حالیہ دور میں ڈار صاحب رہے ہیں۔ شوکت ترین کو بھی ہم نے لے لیا، اب ڈاکٹر شمشاد کو بھی لے لیا، اب ہمارے یہ نئے وزیر خزانہ اورنگزیب بھی آ گئے۔ جہاں پہ ایف بی آر کھڑا تھا وہی کھڑا ہوا ہے، جہاں پر یہ ڈسکوز کی مینجمنٹ تھی وہ وہی کھڑی ہے۔ یہ ڈسکوز جو ہے سن کے کام تھک گئے کہ جی کہ پرائیویٹ بورڈ آئے گا، اس کی پرائیویٹائزیشن ہوگی۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان بھی نہیں کر سکے، اور نواز شریف اور شہباز شریف بھی نہیں کر سکے، اور ڈار اور شوکت ترین بھی نہیں کر سکے، اور عمران خان بھی نہیں کر سکے، تو یہ تو کوئی بہت ہی بڑا کوئی مسئلہ ہے سر۔ یہ بات درست ہے آپ کی کہ مسئلہ بڑا ہے، اور خاص طور پہ مسئلہ سوچ کا ہے۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ جو ایک بات ہے، اور ہم تو میں اور شاہد صاحب تو یہ کہتے تھے علل اعلان، جب پی آئی اے کی نجکاری کی میں بات کرتا تھا کہ پی آئی اے کو فری میں لے لو تو دے دو، لوگ ہمارے اوپر پی ٹی آئی کے دوست تو خاص طور پہ وہ میمز بناتے تھے۔ لیکن آج کیونکہ ہم 10 سالوں سے یہ بات کر رہے تھے، تو آج پی آئی اے جو ہے وہ بک رہی ہے، اور 635 ارب روپے کا آپ نے قرض اس سے ختم کیا ہے۔ آپ کو حکومت کی فٹ پرنٹ کم کرنی ہوگی۔ یہ بات درست ہے کہ 2250 ارب روپے ہم کو فکسڈ بجلی میں دینا ہے، لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ 1700 ارب روپیہ جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے، وہ فائنانس منسٹری جو ہے وہ پیٹرولیم منسٹری کو، پاور منسٹری کو دے رہی ہے۔ تو تقریباً آپ کو اتنا پیسہ تو مل رہا ہے، لیکن اس کے اندر اتنے گڑبڑ ہے کہ آپ جب تک یہ پرائیویٹائز نہیں کریں گے، لوگوں کے اپنے پیسے نہیں لگے ہوں گے، یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو آپ کو یہ پرائیویٹائز کرنا ہے، حکومت کی فٹ پرنٹ چھوٹی کرنی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ حکومت کی فٹ پرنٹ چھوٹی کریں۔ اور سر میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ دیکھیں، جب تک کہ آپ ایگریکلچر اور پراپرٹی ٹیکس واپس وفاق کو نہیں دیتے یا سبسٹینشل کم نہیں کرتے صوبوں کا شیئر، آپ صوبوں کے بجٹ دیکھیں، وہاں پہ کسی صوبے میں پیسے بانٹ رہے ہیں، 2 ارب روپے اس کو دے دو، 4 ارب روپے اس کے دے دو، اور کسی صوبے میں کنال لائننگ ہوتی ہے یا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور آپ نے تو بڑے جس کے جملے بنائے ہوئے ہیں، وہ مطلب آپ ایک طرف دیکھیں کہ آپ یہاں پہ کسی کو بول رہے ہیں کہ تم 5 لاکھ روپے کی تمہاری آمدن ہے، تم سے ہم جو بھی ٹیکس لیتے تھے 90,000 روپے پہلے لیتے تھے، 91,000 روپے، اب ہم تم سے 1,13,000 روپے لیں گے،